अस्सलाम वालेकुम, यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिबा अब्दुल रज़ाक। नाज़रीन, हर साल दुनिया भर में 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है और इसका मकसद बच्चों की मजदूरी की मजम्मत करना है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ये एक बहुत ही पेचीदा और संगीन मसला है, क्योंकि हमें हर तरफ मुख्तलिफ बच्चे कारखानों में, सनतों में, घरों में या मज़ारों के बाहर काम करते दिखाई देते हैं। चाहे वो गुर्बत हो, मुआशी तंगी हो या तालीम की अदम दस्तयाबी, बच्चों को अपनी एक वक्त की रोटी के लिए घर से निकलकर काम करना पड़ता है, जहां उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हादिया अवान, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर हादिया, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। प्लेजर इज़ ऑल माइन। डॉक्टर हादिया, जैसे हमने बात की कि 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस ने ये दिन ही मुकर्रर इस वजह से किया कि हम कंडेम करें चाइल्ड लेबर को, लेकिन हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपके ख्याल में ऐसी कौन सी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस मसले का शऊर उजागर करना कितना अहम है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, यूसीपी टीवी का, कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आऊँ और बात करूँ। देखिए बेटे, जिस चीज़ की तरफ आप पॉइंट आउट कर रही हैं ना, चाइल्ड लेबर इज़ बेसिकली एन आउटकम, यानी ये तो एक रिज़ल्ट है जिसको हम देख रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि रिज़ल्ट को देखने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हमें वो नज़र आ रहा है कि चाइल्ड लेबर है और ये बढ़ रही है और बच्चे मजबूर हैं, और देखना ये होता है कि इसकी रीज़न्स क्या हैं। क्योंकि जब भी कोई एलमेंट होती है, कोई बीमारी होती है, तो बीमारी इट्सेल्फ इज़ अ फैक्ट, लेकिन उसके नीचे जो अंडरलाइंग रीज़न्स हैं और उनको जब तक एलिमिनेट नहीं किया जाता, उस वक्त तक बीमारी ख़त्म नहीं होती। तो थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि असल में इसकी रीज़न्स क्या हैं। देखिए, रीज़न्स को अगर हम क्लासिफाई करने लगेंगे तो जनरली, जैसे हर चीज़ ही की सोशल साइंसेज में रीज़न्स सोशल भी होती हैं, कल्चरल भी होती हैं, सोशोलॉजिकल भी होती हैं, इकोनॉमिक भी होती हैं, रिलीजियस भी होती हैं। देयर आर सो मैनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ रीज़न्स। तो उन तमाम रीज़न्स को हम एक एक करके अगर देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि ये चाइल्ड लेबर चीज़ क्या है और ये आती कैसे है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर इफ़ यू टेक ओनली वन, द इकोनॉमिक रीज़न्स, तो जो कि काफ़ी बड़ी रीज़न है कि आपकी इकोनॉमिक्स किस तरह से आपके फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही है। तो वो जिस तरह की सपोर्ट आपकी इकॉनमी कर रही है, उसी तरीके से फिर घर का हर मेंबर ही, नॉट ओनली द चाइल्ड बट एवरी मेंबर इज़ कंस्ट्रेंड टू डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर सकें। देन योर सोशल रीज़न्स, आपकी सोशोलॉजिकल रीज़न्स हैं, आपकी कल्चरल रीज़न्स हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊं कि मुझे इत्तेफाक हुआ 2, 4, 5 बच्चों से बात करने का, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोग्राम बट जनरली, जो कि मुझे लग रहा था कि दे वर अंडर एज एंड दे वर वर्किंग। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे ये कहा कि आप लोग तो भी इस एज के नहीं हो, तो आप लोग ये क्यों काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि उनके कल्चर में जो बच्चे का काम करना है वो मायूब नहीं था। अकॉर्डिंग टू देम, उन्होंने ये कहा कि हम अपने लिए ख़ुद कमाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने बाप की कमाई खाते हैं तो वो हमारी इज़्ज़त नहीं है। हमारी इज़्ज़त ये है कि हम अपना ख़ुद कमाएं और ख़ुद अपने लिए जमा करें, और फिर जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम कुछ जमा कर लेते हैं तो फिर हम अपनी फैमिली बनाते हैं, और ये हमारी प्रेस्टीज में इजाफ़ा करता है। अच्छा, मेरे लिए ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ थी, क्योंकि हम तो आम तौर पे इस चीज़ को ऐसे ही देखते हैं कि शायद बच्चों को मजबूर कर दिया गया है, लेकिन उससे मुझे एक चीज़ समझ ज़रूर आई कि परहैप्स देयर आर सम कल्चर्स जो कि प्रमोट करते हैं कि बच्चे एक ख़ास एज के बाद वो अपनी कॉग्निजेंस खुद लें।
ایک اور جو اسپیکٹ ہے اس کا وہ آپ کا سوشولوجیکل ہے. ہمارے یہاں بھی جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ بچوں کے لیے اپرچونیٹیز ان اسکولس کم ہیں. پاکستان میں اس وقت اباؤٹ 40 ملین بچے ہیں جو کہ کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں نہیں جا رہے ہیں. تو جب وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں اور ان کی جگہ بھی کہیں نہیں ہے اور ان کی افورڈیبلٹی بھی کہیں نہیں ہے, تو ظاہر ہے 2 ہی ریزنز ہیں. یا تو وہ سڑکوں پہ بیگنگ شروع کر دیں گے, یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کریں گے. تو یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے. اور جہاں تک اس کو کنڈیم کرنے کی بات ہے, جو انٹرنیشنلی کنڈیم کیا جا رہا ہے, اس میں لاسٹ ایئر 22 میں اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ اس کو ہم ورلڈ چائلڈ ڈے کے طور پہ یہ جو آپ کا جون ہے 12 جون اس کو سیلیبریٹ کیا کریں گے. تو فرام لاسٹ ایئر ناؤ فرام آن ورڈس اب جو ہے اس کو ایز چائلڈ لیبر کو کنڈیم کرنے کا دن منایا جائے گا. تو بیسکلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ چائلڈ لیبر کو تو ہم خیر کیا ہی کنڈیم کریں گے, کنڈیم تو ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں کیونکہ بچے تو ہمارے ہیں, اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ فیسلٹیز دے پائیں, وہ سہولت دے پائیں جو کہ ان کو گھر میں رکھے, اسکول میں رکھے, ان کو بہت اچھے طریقے سے خوش رکھے. تو اصل میں تو یہ کنڈیم میں اپنے آپ کو کر رہی ہوں, یہ کنڈیم ایز اے سوسائٹی میں اپنے آپ کو کنڈیم کر رہی ہوں کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنے بچے کو سنبھال سکوں. اور اس کو میں نے نکالا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو سپورٹ کروں, میں نے کہا ہے کہ تم مجھے سپورٹ کرو. ڈاکٹر ہادیہ, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ کلچرز میں اٹ از تھاٹ کہ یہ ہم لوگ اپنے باپ کی کمائی نہیں کھائیں گے, ہم لوگ خود ہی جو ہے اسٹیپ اپ کر کے پیسے جو ہیں وہ گھر میں لے کے آئیں گے اینڈ اپنا سارا لائف اسٹائل خود ہی افورڈ کریں گے. لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو چائلڈ لیبر جو ہے جہاں بھی ہے وہاں تشدد ہے, مار پیٹ ہے. آپ کے لحاظ سے یہ جو فیکٹرز ہیں یہ ایک بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت پر کیسے اثر کرتے ہیں؟ آف کورس بیٹے, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے نا, کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایون ریلیجسلی جو کمزور طبقات ہیں ان میں بچے اور خواتین آتی ہیں. بالکل. تو جو کمزور ہے نیچرلی یہ ہماری سائیکی کے اندر ہے پرہیپس, کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے سے لیسر جو ہے ان فورس اینڈ ان انرجی وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ کو ایک اس طرح کی ورک فورس اویلیبل ہو جن کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہوں 1 2 3 4 لیولس کے اوپر, کہ آپ ان سے کام بھی اپنی مرضی کا کرا رہے ہیں, مشقت جتنی مرضی چاہے لے رہے ہیں کیونکہ وہ مجبور ہیں اور وہ طاقت میں بھی آپ کے برابر نہیں ہیں. تو اچھے کم ہی لوگ ہوں گے جو کہ اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کسی طرح کی تبازمائی نہ کرتے ہوں. ادروائز دس از گرانٹیڈ کہ وین وی آر تھروئنگ دیم آؤٹ ان دا مارکیٹ, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سارا کچھ وہ ہوگا جو کہ مارکیٹ میں ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ادروائز تو آپ دیکھیں نا, لاجیکلی اسپیکنگ کام سیکھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا, کہ اگر وہ کہیں پہ سیکھ رہے ہیں اور وہ کوئی اسکل حاصل کر رہے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. لیکن ہم جس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں وہ یہی کنڈیم کرتے ہیں 2 چیزوں کو. ایک کہ ابھی ان کی عمر یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سیکھیں, ابھی ان کی عمر ہے کہ وہ کھیلیں کودیں. اور دوسرا یہ کہ کم از کم وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ اگر وہ کام کر بھی رہے ہیں تو ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا جائے, یا ان کو لان تان کرنی شروع کر دی جائے, یا ان کو کم پیسے دیے جائیں اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں اور وہ ابھی سیکھ رہے ہیں, یا ان کو کوئی پیسے ہی نہ دیے جائیں کہ ہم یہی کافی ہے کہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں. تو اصل میں تو ہم چیز جس کو کنڈیم کریں وہ یہی ہے, ان کی بیسیکلی ایج جو ان کی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ تعلیم جو ہے اس بالکل جو ہے ہمارے کنٹری میں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. ڈاکٹر ہادیہ, لیکن میرے خیال میں ہم چائلڈ لیبر کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے, ہم نہیں ختم کر سکتے کہیں نہ کہیں, کیونکہ بچے جو ہیں جب ان کے پیرنٹس نہیں کما رہے تو ان کو ایک وقت کی روٹی کے لیے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے. یہ مجھے نا کسی رائٹر کا ایک سینٹینس یاد آ رہا ہے, آئی ایم ویری سوری کہ آئی ایم ناٹ ریکالنگ دا نیم, لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت ایک سینٹینس لکھا ہوا تھا کہ یہ جو باہر کام کرنے والے چھوٹے ہیں نا یہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں. آئی ایم ویری سوری کہ مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا یہ ان کا سینٹینس ہے, بٹ اٹ از بیوٹیفلی ریٹن. یو آر رائٹ کہ آپ کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں بعض بچوں کو نیسسریلی باہر نکلنا پڑتا ہے اور وہ بڑوں کی طرح گھر میں کمائی کر کے لے کے آتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں. یس یہ دس از رائٹ.
آپ دیکھیے ہمارا قانون جو ہے نا وہ بھی اس چیز کو کیٹر کرتا ہے. قانون میں 2-3 ڈیفینیشنز ہیں چیزوں کی کو بتانے کے لیے. چائلڈ کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون شروع ہوتا ہے یونیفارمٹی سے، کہ ایک یونیفارم ڈیفینیشن چلے گی اور وہی ڈیفینیشن سب کے اوپر اپلائی کرے گی. 2-3 جگہوں کے اوپر مختلف طریقوں سے بچے کو ڈیفائن کیا گیا ہے. کسی جگہ پہ کرمنل لاء میں کیا گیا ہے کہ اس کی کرمنل لائبلٹی کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے، تو اس کی ایج کیسے کیلکولیٹ ہوگی. لائک وائز جو ہمارے لیبر لاز ہیں اور جو ہمارے کام کرنے کے جو قوانین ہیں ان میں بچوں کو کلاسیفائی کر دیا گیا ہے بٹوین گروپ آف ایجز. تو اس میں جس گروپ آف ایج کو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ بہت چھوٹے بچے نہیں ہیں. یہ بچے وہ ہیں جو آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی ریکالنگ، لیکن یہ وہ بچے ہیں جیسے جو پرہیپس 9 سے 13 سال کی بریکٹ میں یا اس طرح سے کچھ ہے اس میں فال کرتے ہیں. تو اس کے اوپر باقاعدہ قانون موجود ہے، اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے آپ کتنا کام کروا سکتے ہیں پر ڈے، کتنے آورس تک کام کرا سکتے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان آورس کو زیادہ کرتے ہیں تو پھر ان کو بیچ میں کتنا ریسٹ آپ دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر نیسیسریلی ان کو کام کرنا ہے تو پھر ان کے لیے اتنا کنڈیوسو سا ماحول جو ہے نا وہ بنائیں، بجائے اس کے جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کو اتنا ابیوسو کر دیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ایک ملک آ گئی ہے اور اس کو جس طرح سے مرضی ہم استعمال کریں. جیسے پرانے وقتوں میں سلیوز کا ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، تو وہ تو بات نہیں ہے. تو قانون بھی اس چیز کو سمجھتا ہے اور باقاعدہ لیجسلیشن موجود ہے، قانون موجود ہے کہ اگر یہ بچے جو کہ ایڈولسنس سے کراس کر جاتے ہیں یہ کام کرتے ہیں تو ان کو ایک خاص مدت کے لیے، خاص پیریڈ کے لیے پر ڈے آورز ان کے لیے بنا دیے گئے ہیں، اور اس میں بھی پوری کنڈیشنز کے ساتھ کہ ان کو کس طرح کا کام کروایا جائے اور کتنا کام کروایا جائے. اب اس کو اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا، دیٹ از ان مائی ہینڈ، دیٹ از ان یور ہینڈ. تو دیٹس اندر تھنگ آل ٹوگیدر. یہ وہ ہے جو میں فیکٹرز میں بات کر رہی تھی کہ ہم کہنے کو جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، بٹ وین وی کم اکراس سچ پیپل کہ جن سے ہم کام لے سکتے ہیں، کہ اگر میں گھر میں کسی بچے کو اپنا ڈومیسٹک ورکر رکھتی ہوں تو میں پھر یہ نہیں کروں گی کہ یہ بچہ ہے تو اس سے میں وہ کام نہ کراؤں جو بڑے کرتے ہیں، کیونکہ میں تو یہی سمجھوں گی کہ میرا یہ سرونٹ ہے اور یہ مجھے سرو کرے اور میں کیونکہ پیسے دے رہی ہوں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جو کہیں نہ کہیں یہ جو ماڈرن ٹائپ آف سلیوری ہمارے مائنڈس کے اندر امبیڈ ہوئی ہوئی ہے، اس کو کھروچ کے نکالنے والی ضرورت ہے. ڈاکٹر ہادیہ، آپ نے کہا کہ یہ سارا پرسیپشن ہے اور یہ ساری بات ہی ہے کہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بدلنا ہے، وی ہیو ٹو چینج اٹ. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں دیٹ جو آج کل میڈیا ہے وہ بہت ہی ایک کہہ لیں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے چیزوں کو انکور کرنے میں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جب چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں کیا تعلیم اور میڈیا اور شعور، کیا یہ تینوں چیزیں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں کہ اس کی روک تھام ہو جائے؟ بیٹے کردار ادا کر ہی یہی سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چوتھا رستہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں، میں ایک چیز کو شروع سے ایڈووکیٹ کرتی ہوں کہ جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے اسکول نہیں جا رہے، اسکولنگ ہے یہ وہ، ایکچولی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری اپنی کنڈیشنز ہیں، ظاہر ہے ہر کنٹری کی ایک اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہماری جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی، اس میں تو یہ کہتی ہوں کہ تعلیم کا مطلب ہی ہونا چاہیے اسکلز ٹریننگ، کہ آپ ان کو صرف ABC الف ب سے مت سکھائیں، ان کو اسکول میں ایک اچھا کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں، لیکن ان کے ساتھ میں ووکیشنل اور اسکلز ٹریننگ کریں، سو دیٹ کہ جب تک وہ اپنا میٹریکولیشن یا اپنا FA کے ایج کو پہنچے، ہی اور شی شوڈ بی اے اسکلڈ پرسن جو کہ پھر مارکیٹ میں اس کی یوٹیلیٹی ہو. یہ تو جو ہمارا یہاں پہ اسکولنگ سسٹم ہے اور جس طریقے سے ہم اسکولنگ بچوں کی کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنا میٹریکولیشن، اپنا FA، ایون BA بھی جب وہ پاس کر لیتے تو اس کے بعد دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ اب کرنا کیا ہے. بالکل. تو اب جو کرنا، جب شروع کرنا ہے آپ نے، یہ وہ والی آپ کی ایج ہے جہاں پہ کہ آپ کو ارننگ ہونا چاہیے. سو دا تھنگز آر ناٹ ان آرڈر. تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، تعلیم چیز ہی اور طریقے کی بنا دی گئی ہے.
وہ تعلیم فارمل ایجوکیشن کو اتنا زیادہ فارملائز کر دیا گیا ہے کہ وہ ایجوکیشن اور جو ٹریننگ ہے اس کے معیار کے اوپر پورا ہی نہیں اتر رہی ہے. تو ہمیں اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے وہ بچے جو اسکولس میں نہیں جا رہے ہیں وہ باہر ہیں, لیکن جو اسکولس میں جا رہے ہیں کیا وہ کام کر پا رہے ہیں جو کہ ان کو کرنا چاہیے, یہ بھی دیکھنے کی بات. ابھی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ بچے تو بی اے کرنے کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. ایون جس کو ہم سم ٹائمس کہتے ہیں نا پروفیشنل ڈگریز, ایون پروفیشنل ڈگریز دے آر سو ڈاکٹرینل ان دیئر ٹیکسچر کہ ایون بچے اپنا بی ایس کرنے کے بعد ڈفرینٹ ڈسپلنس میں پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو ہمیں اپنی تعلیم کے اوپر بھی دھیان دینا ہے کہ ہم تعلیم دے کیا رہے ہیں, ہم ان کو کیا آؤٹ کم, کیا اسکلس, کیا ٹریننگ, وہ کہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہوں گے. کیا ہم اس چیز سے مائنڈفل ہیں کہ ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں. فار ٹو ٹاک آف دوز ہو آر آؤٹ آف اسکولس, بٹ دوز ہو آر ان دا اسکول, ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے نا, اور ہم ان کو کس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں. تو جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے, بالکل یہ ذمہ داری میری بینگ ٹیچر, آپ کی بینگ میڈیا پرسن, اور اس میڈیا کی جس کے اوپر ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, ہم سارے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کے ہی یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ہادیہ, آپ نے کہا تھنگز آر ناٹ ان فارم, کوئی پراپر پروسیجر نہیں ہے, نہ جو بچے اسکول میں ہیں ان کے لیے اور نہ جو سرے سے جن کو تعلیم بالکل میسر ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ہادیہ, آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ لا جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہی یونیفارم طریقے سے ہے, ریٹن, امپلیمنٹیشن ہم پر ہے. لیکن کیا ہمارے لاز جو قانون بنے ہوئے ہیں اس روک تھام کے لیے, اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے, کیا کوئی پینلٹیز ہیں, کوئی سزائیں مقرر؟ بالکل سب کچھ بیٹے, وہ تو آپ یہ سمجھے نا کہ جیسے ایک ریسیپی ہے لا کی, جیسے آپ مختلف ریسیپیز بناتے ہیں, جیسے بچے الفریڈو بنا رہے ہیں تو دیر مسٹ بی اے ریسیپی, این انگریڈینٹ انکلوڈیڈ ان دیٹ. تو لا میکنگ کی بھی اس طرح ریسیپی ہوتی ہے. لا اگر آپ وداؤٹ اینی ریپرکشنز, اینی پینلٹی, اینی پینل کلاز اور اینی فائن, اور وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, اس کے بغیر بناتے ہیں تو اس کی پھر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی گارنٹی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو ہے, وہ تو ہر لا کا, یہ میں صرف اس کی بات نہیں کر رہی ہوں, ایوری لا ہیز دیٹ ویری پرٹیکولر ریسیپی ان اٹ. تو وہ بالکل موجود ہے اور وہ بالکل امپلیمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے, لیکن ہونا چاہیے. اس کو اگر آپ امپلیمنٹیشن اس کی شروع کر دیں گے, دوسری طرف جس طرح آپ نے کہا کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو ایز اے کیمپین یہ بات کریں کہ یہ جو چینج آف مائنڈ سیٹ ہے یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ بچے جو کہ 18 سال سے کم ہیں پر وہ کام کر رہے ہیں, تو پھر ان کے کام کی کنڈیشنز ہیں, ان کو وہ کنڈیشنز پرووائڈ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی ٹریننگ کی بات ہے, تعلیم کی بات ہے, تو تعلیم صرف قاعدے پڑھانا تعلیم نہیں ہے. ان کی تربیت کریں اور ان کو ووکیشنل ٹریننگ دیں, ان کو کارآمد شہری بنائیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمیں لوگ نہیں چاہیے, ہمیں اسکلڈ ورکرز نہیں چاہیے. ہمارے تو ابھی پاکستان کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, اگر ہمارے پاس اسکلڈ ورکرز ہوں تو ایون وی کین ایکسپورٹ دیم ٹو ادر کنٹریز, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مانگ ہے. تو آپ اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ, میں بڑی ایک کامن لے مین ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل پانی کو آپ جس مرضی حالت میں انٹرپریٹ کر لیں. پانی جب بہت زیادہ آ جاتا ہے تو وہ سیلاب بھی لے آتا ہے, اور پانی جب بہت زیادہ آتا ہے تو وہ اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ آپ اسے جنریٹ کر رہے ہیں پاور اور وہ سارا کچھ. دس از اپ ٹو یو. آپ کے پاس آبادی بہت زیادہ ہے, ہر چیز, ہر ڈیولپمنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں پاتے, اس کا بہت زیادہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاؤن دا ڈرین اس لیے چلا جاتا ہے کہ وی آر سو مینی, ہم اتنے زیادہ ہیں. ہاں, لیکن یہ کہ یہ جو پاپولیشن ہے, اٹس لائک دیٹ واٹر جو کہ آسمان سے گر رہا ہے. اگر آپ اس کو پریزرو کر کے انرجی پروڈکشن میں یوز کر لیتے ہیں تھرو سم میکینیکل پروسیجر,
لائک وائز اگر آپ اسی پاپولیشن کو کسی افیکٹو طریقے سے آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ان کی کرنی شروع کر دیں تو آپ کے پاس اتنا بڑا ہیومن ریسورس کا ایک سیلاب ہے کہ آپ پوری دنیا میں ان کو ایکسپورٹ کریں, آپ اپنے ملک کی حالت بہتر کروائیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں وہ جو ہم ایک محاورہ بولتے ہوتے ہیں, واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک, ہم آبادی سے اٹے پڑے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ میں نے اپنی گاڑی کا دروازہ ٹھیک کروانا ہے تو میں 4 لوگوں سے پہلے مشورہ کروں گی, فیس بک پہ جا کے ریویوز پڑھوں گی, کون سے ورک شاپ میں کون سا بندہ ایسا ریلائبل ہے کہ جو میری یہ والی جو ریکوائرمنٹ ہے پورا کرے. وائی؟ بیکاز اتنا اسکیرسٹی ہے آف اسکلڈ ورکرز. اور تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہیومن ریسورس جو پڑھا ہوا ہے اس کو ہم یوز ہی نہیں کر رہے, اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. سو پراپر پلاننگ ون, اینڈ پلاننگ ایٹ پراپر اسٹیج, اینڈ دین امپلیمنٹیشن. ہمارا جو پرابلم ہے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم لوگ سم ٹائمس مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی آر ویری امپلسو ان آر ریئیکشنز. ہم اگر فرض کریں میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے موٹیویٹ ہو گئے نا کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ابھی کے ابھی ہو جائے, بالکل, وچ از ناٹ پاسبل. ہر چیز اپنا ٹول لیتی ہے, ٹائم کا ٹول سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے اور ہر چیز لیتی ہے. وی شوڈ prepare our minds for that time and then start doing smaller things first and then multiply them and keep on working and working and working and working. تو پھر یہ جا کے چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو تھوڑی پیشنس, تھوڑا ریزیلینس اور ریگولیرٹی بہت ضروری ہے چیزوں کو شیپ اپ کرنے میں. ڈاکٹر ہادیہ, آپ نے کہا چینج ٹیکس ٹائم, لیکن ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ چینج بگنز ود ون پرسن. یس. آپ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ بطور فرد یا ایک معاشرے کا حصہ ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیسے یقینی بنائیں کہ جو بچوں کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے؟ بیٹے ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ وہ ہے جو کہ بہت پرانا ہے. جب ایرسٹاٹل نے کہا تھا نا کہ وی آر سوشل اینیملس, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وی کین ناٹ لیو ان آئسولیشن, وی آر سوشل, انٹرنسکلی وی آر میڈ لائک دیٹ کہ وی ہیو ٹو سوشلائز. تو یہ جو سوشلائزیشن ہے نا, اس کی ڈیفینیشنز آف کورس کے ٹائم کے ساتھ ویریشن اس میں آتا رہتا ہے, چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے نا ایلینیشن کا, اگر اس کا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا بچہ ہے, وہ میرا بچہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ایک بچہ ہے وہ اس کا جو مالک ہے وہ مار لگا رہا ہے اور میں وہاں پہ قریب میں کھڑی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں اس کو, تو وہ کسی کا بچہ نا, کوئی اس کو مار رہا ہے, اس کا مالک ہے. یہ جو ایک ایلینیشن ہے نا ہمارے مائنڈس کے اندر, اور ایک عجیب طرح کی ہم نے اپنے لیے خود ہی فیک سی آئسولیشن بنا لی ہوئی ہے کہ میری اپنی دنیا ہے, لوگوں کی اپنی دنیا ہے, اور میں اس کو نام یہ دے رہی ہوں کہ میں خود بھی جی رہی ہوں اور میں لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی جئیں. یس, وہ والی لمٹس ہیں جو کہ آپ کی پریویسی کی لمٹس ہیں, اس کو آپ کراس نہ کریں. لیکن اپنی سوسائٹی کے اندر آنکھیں کھول کے اور دل کے ساتھ رہنا اور اس کمپیشن کے ساتھ رہنا کہ ہر بچہ میرا بچہ ہے, اور اگر وہ نہیں پڑھا تو اس میں جو بھی میں پارٹ پلے کر سکتی ہوں میں پلے کروں. کیونکہ بیٹے دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے نا وہ لاز بنا کے آپ کو دے دیتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس لاء کو لاء کی طرح سیکرڈ رکھنا, اس کو اس طرح سے اہمیت دینا میرا اور آپ کا کام ہے. تو وہ کام جیسے آپ نے کہا ہے کہ فرسٹ ڈراپ سے شروع ہوتا ہے, ہم سارے ڈراپس ہیں, اور یہ ساری بارش جو ہے یہ رحمت کی بارش برس سکتی ہے اگر یہ سارے ڈراپس اکٹھے ہو جائیں. تو وی شوڈ sensitize each other, our own selves, and then people around us کہ پلیز یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ جو ہم کہنے کو کتابی طور پہ کہتے رہتے ہیں کہ بچے پھول ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بڑی خوبصورت, جس نے بھی یہ ٹرمینالوجی نکالی تھی, بہت خوبصورت ٹرم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ فلاور از دا پارٹ آف اینی ٹری اور شرب اور ہرب جس سے کہ پروگریشن ہوتی ہے آف دیٹ ٹری اور دیٹ جو بھی ہرب ہے اس کی, تو اور وہ فلاور سے ہوتی ہے.
اینڈ چلڈرن دے آر فلاورس. تو اگر ہم اپنے فلاورس کو خود اہمیت نہیں دیں گے اور ان کی خوشبو کو اور اس کو پرزرو نہیں کریں گے تو پھر یہ درختوں اگر ان میں سے فلاورس کو جھاڑ دیں گے تو یہ درختوں کی تو آخری جنریشن ہوگی. جب یہ سوکھ جائیں گے تو بس ایوری تھنگ ول بی گون. ایسے ہی ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ دے آر لائک فلاورس, اور اگر ہم ان کو روشنی نہیں دے رہے, پانی ہی نہیں دے رہے, تو وہ تو انہوں نے تو مرجھانا ہی ہے ایٹ سم پوائنٹ. اور یہ بھی کہ کائنڈنیس بگنز ایٹ ہوم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں جو ہے ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ہادیہ, اگین بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا, آپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی بہت ہی خوبصورت بات چیت کی اور ہمیں بہت سی معلومات سے آگاہ بھی کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ دوبارہ سے مجھے بلانے کا, UCP TV کا ہمیشہ کی طرح پھر سے بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے, اٹس آلویز پلیزر فار می کمنگ ٹو UCP TV اینڈ سیئنگ سم تھنگ آف افیکٹ. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر ہادیہ ونس اگین. اللہ حافظ. ناظرین, پاکستان میں چائلڈ لیبر اور چائلڈ ابیوز کو لے کے بہت سے قانون موجود تو ہیں, مگر ان کو عمل کروانا زیادہ ضروری ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور گھر والوں کو آگاہ کریں کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ان کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.